बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र के हवाले से डॉक्टर इसरार अहमद साहब बयान फरमा रहे हैं। वीडियो के स्टार्ट में दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें, वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, गुलाम थे बेचारे या नौजवान थे। नौजवानों पर बुजुर्गों को खुद ही हक हासिल होता है, जो चाहे करे। और गुलाम तो मिल्कियत होता है, जिंदा ज़िबा कर दे तभी कोई पूछने वाला नहीं। तो जो बीत रही थी बिलाल पर, अबू फकी पर, जुनैरा पर, जो इन पर बीत रही थी, जो खब्बाब पर बीत रही थी, जिस तरह हलाक किया गया है हजरत सुमैया को, हजरत यासिर को, ये सारी तकलीफें उन्हें भी थी। लेकिन क्या इसका ये बिलवास्ता ईसा मोहम्मद के लिए नहीं था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपके साथी आपकी जानिसार हो, लेकिन आप उनसे भी क्या कहें, फसबिरू फसबिरू फसबिरू। जब अबू जहल बदतरीन टॉर्चर कर रहा था हजरत सुमैया और हजरत यासिर को रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, आपके इल्म में है कैसे कैसे टॉर्चर किए। जवान बेटे को बांध दिया एक सतून के साथ, उसकी निगाहों के सामने बराहना किया है मां को। हाथ में एक मूर्ति है। जब तंग आ गया, सता कर तंग करके मार मार के हजरत सुमैया टस से मस नहीं हो रही, कहता है तुम एक दफा कह दो सुमैया कि हाँ इस मूर्ति में भी कुछ है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उन्होंने थूक दिया, बर्छा मारा है शर्मगाह के अंदर। कितनी तकलीफ पहुंची होगी उसको, लेकिन आप गुजर रहे। इसबिरू या आला यासिर फ़इन्न मौइदकुमुल जन्नह। ऐ यासिर के घर वालों सब्र करो, तुम्हारे इस्तिकबाल की तैयारियां हो रही है जन्नत। ये सीरत कुछ बनाता सुनाता है, ये सीरत। यासिर के साथ क्या किया है? 4 ऊंट नर सांड, और उनके साथ रस्से बांधकर एक रस्से से उनका एक बाजू बांधा, एक से दूसरा बाजू, एक से एक टांग, दूसरे से दूसरी टांग। उन्हें दौड़ाया है कि परखते हो जैसे किस्म के। ये दीन ऐसे ही कायम नहीं हुआ। अदल और इंसाफ का निजाम ठंडे ठंडे कायम नहीं होता, घर में आराम से बैठे हुए कायम नहीं होता। और सुनिए, 3 बरस शेब बनी हाशिम के तो कैद है, 3 बरस। और यहां की कैद पर कयास ना करें। यहां तो जेल में खाने को मिलता है, राशन मिलता है, जैसा भी मिलता तो है ना। और लीडरों के लिए तो क्लास A क्लास B क्लास है। आप तो उनका तो लीडर तो लोग जब आते हैं जेल काट कर मालूम होता है कि शायद किसी सेहत अफजा मकाम से तशरीफ ला रहे। वहां क्या था? टोटल बाइकॉट। एक घाटी, इधर पहाड़ इधर पहाड़, दोनों तरफ जो है पहरे, कोई खाने पीने की चीज अंदर नहीं जाएगी। और पूरा खानदान बनी हाशिम, वो भी कि जो ईमान नहीं लाए, वो कबाइली जिंदगी थी ना। बनु हाशिम चूंकि हुजूर को पुष्टपनाही छोड़ने को तैयार नहीं हुए, अबू तालिब ने आखिरी वक्त तक भी साथ नहीं छोड़ा। हाँ, आखिरी वक्त के करीब एक बात हो गई थी। एक मर्तबा तो हुआ कि वफद आया है कुरैश का कि अपने भतीजे को रोक लो, वो हमारे माबूदों की तौहीन करता है। अबू तालिब ने बुलाया और आपसे कहा कि ये कुछ अपने रवैये को बदले। आपने फरमाया चाचा जान, अब तो चाहिए मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे पर चांद रख दे, मैं अपने इस मिशन को छोड़ नहीं सकता। ये है इस्तिकामत। और अबू तालिब के ऐन इंतकाल के वक्त जो मामला हुआ, जब वफद आया है कि ठीक है अब हमारा जो है सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, अब ठीक है आ जाओ मैदान में, तुम भी साथ छोड़ने को तैयार नहीं हो। अबू तालिब ने बुलाया उसको,
بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکوں۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چچا جان اب تو یا یہ بات پوری ہوگی یا میں اپنے آپ کو ختم کر دوں، اسی میں ختم ہو جاؤں۔ بہرحال شیب بنی ہاشم میں 3 برس اس حال میں گزرے ہیں، ٹوٹل بائیکاٹ، کوئی کھانے پینے کی نہیں۔ کچھ لوگ تھے شریف النفس، مثلا حکیم بن حزام تھے رضی اللہ تعالیٰ، اور بعد میں ایمان لے آئے۔ حضرت خدیجہ کے وہ رشتہ دار تھے، وہ پہاڑ پر چڑھ کر ایک طرف سے رات کی تاریکی میں، دونوں دروازے تو بند ہیں، پہاڑ پر چڑھ کر چوٹی سے نیچے اتر کر کوئی چیزیں کھانے پینے کی دے آئے تو دے آئے، بس صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی اور ایک آدھ ہوگا ایسا۔ یہاں تک نوبت آئی ہے کہ بنی ہاشم کے یہ پھول جیسے بچے معصوم بھوک سے بلبلا رہے ہیں، اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ سوکھے چمڑے ابال کر اس کا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیا جائے۔ اور جو ہوا وادی طائف میں، جب مکے والوں نے فیصلہ کر لیا کہ آپ قتل کر دو، ابو طالب بھی فوت ہو چکے ہیں، اب کوئی اندیشہ نہیں، کوئی خانہ جنگی شروع نہیں ہوگی، کوئی انٹرا ٹرائبل وار نہیں ہوگی، تو آپ طائف گئے ہیں۔ شاید وہاں کے 3 سردار تھے بڑے، اور یہ طائف اصل میں قریشی کا سمجھیے کہ یہ ان کا گرمیوں کا یہ صحت افزا مقام تھا۔ یہ تمام جو سردار تھے مکے کے، ان کی جائیدادیں وہاں تھی، باغات تھے، اور وہاں کے بھی 3 سردار تھے، تو شاید ان میں سے کسی کو اللہ توفیق دے دے۔ وہاں گئے ہیں اور صرف ایک ساتھ ہیں، حضرت زید بن حارثہ، حضرت ابو بکر بھی ساتھ نہیں، سائے کی طرح ساتھ رہنے والا بھی ساتھ نہیں تھا۔ وہاں جا کر جو آپ نے تینوں سے بات کی ہے، تینوں نے وہ باتیں کہی ہیں جو کلیجے کو چیر جائیں۔ تمہارے سوا کوئی اللہ کو نہیں ملا تھا رسول بنانے، جاؤ چلے جاؤ۔ ایک کہتا ہے فوراً چلے جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تم سچے ہو تو کہیں میں تمہاری توہین نہ کر دوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے تم جھوٹے ہو تو جھوٹے کو میں منہ نہیں لگانا چاہتا۔ 3 دن کی یہ سختی، اور اس میں کیا ہو رہا ہے، اسٹریٹ ارچنز جو کہلاتے ہیں ہمارے یہاں، ٹھوکرے گلیوں کے، انہیں اشارہ کر دیا ذرا ان کی خبر لو، اب وہ پتھراؤ کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی آ جاتا ہے، کوئی نیم پاگل یا کوئی اور کسی طرح کا مست قسم کا آدمی، اور اس کے اوپر چھوکرے چاروں طرف ہوں اور ستا رہے ہوں، یہ نقشہ تھا، اور طائف کی گلیاں تھیں، اور محبوب رب العالمین تھے۔ ادھر سے پتھر آ رہے ہیں تو زید بن حارثہ رکاوٹ بن گئے ہیں، لیکن پیچھے سے آ رہے ہیں، وہ کیسے روکیں گے؟ پیچھے جاتے ہیں تو ادھر سے آ رہے ہیں۔ جسم لہو لہان ہے، خون رس رس کر زخموں سے جوتیوں میں آ کے جم گیا ہے۔ پھر وہاں سے آپ نکل کر گئے ہیں، ایک باغ میں تھوڑی سی پناہ لی ہے تھوڑی دیر کے لیے، جوتے بڑی مشکل سے اترے ہیں، خون جمع ہوا، اور وہ جو پھر دعا نکلی ہے آپ کی، وہ کلیجے کو چیر جانے والی ہے۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں، اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے، الا من تکلنی الا بعید یتجہمنی او الا عدو ملکت امری، مجھے کس کے حوالہ کر دیا ہے؟ مجھے دشمن کے حوالے کر دیا جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے۔ فریاد ہے کہ نہیں؟ بڑی زوردار فریاد ہے، بڑی زوردار، لیکن پھر مقام عبدیت کا ظہور ہوتا ہے۔ ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے، مجھے اندیشہ یہ ہو گیا کہ کہیں تو ناراض تو نہیں ہو گیا ہے، کہیں تو نے میرا ساتھ تو نہیں چھوڑ دیا، اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو ہو سو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ واپس آئے ہیں تو مکے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے،
وہاں تو قتل کا فیصلہ ہو چکا. باہر ہی آپ نے ڈیرا لگایا، زید بن حارثہ کو بھیجا، فلاں شخص کے پاس جاؤ کہ تم اگر امان میں لے لو محمد کو تو محمد آ جائیں. انہوں نے میں تو میری یہ پوزیشن نہیں ہے، میں قریش کے مقابلے میں امان نہیں دے سکتا. دوسرے کے پاس بھیجا، اس نے بھی کچھ ایسے جواب دے دیا. تیسرے کے پاس جب گئے حضرت زید، مطعم بن عدی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں امان دیتا ہوں محمد کو، وہ آ جائیں مکے میں. حضور سے آگے کہا، حضور نے فرمایا نہیں جا کر کہو، آ کر لے کر جا. کیوں؟ کیا پتہ اچانک جو ہے میرے داخل ہوتے ہی کوئی مجھ پر حملہ کرے، قتل کر دے. وہ تو یہ کہہ سکے کہ ہمیں کیا پتہ تھا کہ مطعم نے جو ہے امان دی ہے. I never knew it. اب یہ قبیلے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ایک نے امان دے دی، سب کی طرف سے امان. لہذا حضور نے فرمایا آ کر لے کر جاؤ. وہ اپنے 6 بیٹوں کو ہتھیار سجا کر لے کر آیا ہے اور پھر لے کر گیا حضور کو، کہتا ہوا گزر رہا ہے راستے میں، لوگوں سن لو محمد میری امان میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آپ کو مکے کے اندر پھر 2-2.5 سال مزید رہنے کا موقع ملا ہے. اور اتنا بڑا احسان آپ نے مانا پھر مطعم بن عدی کا کہ غزوہ بدر میں جب 70 اسیر تھے قریش کے حضور کے پاس، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں ان سب کو چھوڑ دیتا بغیر کسی فدیے کے. بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتائی. باقی تو یہ کہ غار ثور ہے کیسی کیسی، اور پھر غزوہ بدر سے پہلے کی رات ہے، اور وہ آپ کا زندگی کا طویل ترین سجدہ ہے. اس میں جہاں تک یہ الفاظ بھی آپ نے کہہ دیا، اللہ اگر کل یہ جو 313 یہاں جمع ہیں اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. میں آخری رسول اور میری یہ 15 برس کی کمائی ہے. اس وقت کہا حضرت ابوبکر نے، وہ پہرےدار کی حیثیت سے کھڑے تھے، کہ حسبک حسبک حضور بس کیجئے بس کیجئے. بہرحال بدر ہے، احد ہے، زخمی ہوئے ہیں، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، خون اتنا بہا ہے کہ بے ہوش ہو گئے ہیں، اور خبر اڑ گئی ہے کہ آپ شہید ہو گئے. یہ سب کچھ، اور سب سے بڑھ کر حمزہ کی لاش سامنے آئی. کیسی لاش؟ ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا ہوا ہے. کس طرح برداشت کیا ہوگا آپ نے؟ اپنے اوپر تاری کر کے دیکھیں. یہ حمزہ کون ہے؟ چچا ہے، دودھ شریک بھائی ہے، خالہ داد بھائی ہے، ساتھ کا کھیلا ہوا ہمجولی ہے، اور اس کی لاش ہے. جو قلب اطہر پر بیت رہی تھی وہ مدینے میں آ کر ایک بڑا ماحول بدلا ہوا تھا، تب وہ بات سامنے آ گئی. جب آپ مدینے واپس تشریف لائے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ زیادہ انصار کے لوگ تھے جو شہید ہوئے تھے. بدر میں مہاجرین تو میرے خیال ہے 4تھائی تھے نمبر کے اندر، 3/4 تو انصاری تھے. اسی طریقے سے احد کے اندر معاملہ ہے. تو مختلف گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آ رہی تھی، اس لیے کہ اس وقت تک بین کرنا حرام نہیں قرار دیا گیا تھا، ممنوع نہیں تھا. آوازیں سن کر حضور کی زبان مبارک سے نکل گیا، اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے. اس پر پھر صحابہ نے، انصار نے اپنے ہاں کی خواتین کو حضرت صفیہ کے ہاں بھیجا. وہ سگی بہن تھی، وہاں انہوں نے جا کے بھی تعزیت کی بہن کی. غزوہ احزاب کا آپ نے سنی لیا، اسوہ رسول پر نہ معلوم کیا کیا باتیں چیز لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں. اسوہ کا لفظ آیا کہاں ہے قرآن میں؟ سورہ احزاب میں. وہ اسوہ کیا تھا؟ جب خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا ہے تو خندق کھد رہی ہے، حضور بھی لگے ہوئے ہیں، بھاری بھاری پتھر اٹھا کر کندھے پر لا کر باہر پھینک رہے ہیں. پتھریلی زمین تھی، ایک پتھر کسی سے ٹوٹا نہیں تھا، تو حضور نے جو ہے 3 دفعہ جو اس کی ضرب لگائی تب ٹوٹا ہے. لیکن یہ کہ کئی دن کے فاقے ہو چکے تھے، کھانے کو کچھ نہیں.
پورا محاصرہ تھا، 12,000 کا لشکر گھیرے ہوئے، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ گھروں کے اندر بیت الخلا تو نہیں ہوتے، باہر جاتے تھے قضاء، اس کا کوئی امکان نہیں۔ شدید ترین آزمائش جو ہوئی ہے اس کا نتیجہ ایک طرف یہ نکلا کہ منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا۔ قرآن مجید میں ہے یہ انہی آیات میں، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے دھوکہ دے کے مروا دیا۔ ہم سے کہا تھا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں آئیں گے، اور حال یہ ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے، کھانے کو کچھ نہیں۔ اس وقت کچھ صحابہ آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیکھیے فاقے سے کمر دوہری ہوئی جا رہی ہے، ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے، چادروں کے ساتھ پتھروں کسا ہوا تاکہ کمر سیدھی رہے۔ حضور نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا، 2 پتھر میں، یہ ہے اسوہ، یہ ہے آپ کی سنت، آپ کا اسوہ حسنہ۔ لیکن اس اسوہ حسنہ سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اسوہ تو اپنی جگہ ہے، قرآن میں ہدایت سب کے لیے، ھدی للناس، لیکن فائدہ اٹھائیں گے صرف متقین، ھدی للمتقین، ہے سب کے لیے، اسوہ سب کے لیے ہے، لیکن استفادہ وہی کر سکے گا جو 3 شرطیں پوری کرے، اللہ اور یوم آخر پر ایمان اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ۔ بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھا ہے، یہ اسوہ جو ہے حضور کا، یہ ہم پر اتمام حجت ہے۔ دیکھیے نوٹ کیجئے، پوری نوع انسانی پر اتمام حجت، اسلام کا نظام عدل اجتماعی جو قائم کر کے دکھا دیا، حجت قائم، اسے انگریزی میں کہتے ہیں اٹس ڈویبل، کیا جا سکتا ہے، یہ کام ہو سکتا ہے، اس لیے کہ زمین پر قدم بہ قدم چل کر یہ انقلاب آیا، محنت سے آیا، مشقت سے آیا، ایثار سے آیا، قربانیوں سے آیا، تکلیفیں جھیل کر آیا، صبر و مصابرت سے آیا، استقامت و مقاومت سے آیا۔ یہاں پر معجزوں کی کار فرمائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں دھوپ سے بچانے کے لیے کوئی اللہ نے صاحبان نہیں دیا، ظل اللہ علیکم الغمام، اور بھوک سے بچانے کے لیے من و سلوہ نازل نہیں ہوئے۔ غزوہ تبوک میں ایسا بھی ہوا ہے کہ 3 مجاہدین کا 24 گھنٹے کا راشن ایک کھجور، ایک نے منہ میں رکھی، کچھ چوس لی، کچھ گلوکوز چلا گیا اس میں سے، دوسرے کو دے دی، اس نے چوس لی، پھر تیسرے کو، من و سلوہ نازل نہیں ہوئے۔ محنت، مشقت، ایثار، قربانی، صبر، مصابرت، استقامت، مقاومت، یہ ہے اسوہ رسول۔ جی ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ ضرور کریں، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔